बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन व क़ाल अल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बक़ियतुल्लाहि ख़ैरुन लकुम इन कुंतुम मुअमिनीन। मौज़ू गुफ्तगू अलाइम ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अपनी इस नशिस्त में हम कुछ गुफ्तगू करेंगे दोबारा अलाइम के बारे में और उसी से रिलेटेड कुछ दीगर मौज़ूआत के बारे में। साबिक़ा नशिस्त में हमने कुछ तवज्जो दिलाई थी अलाइम ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की अक़साम के बारे में। अब दोबारा इसी मौज़ू को डिस्कस करेंगे, यानी अलाइम की अक़साम और उन्हीं से रिलेटेड कुछ मौज़ूआत को, और फिर इंशाअल्लाह अगली नशिस्तों में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे अलाइम के हवाले से। पहले भी हमने तवज्जो दिलाई कि अलामत की जमा है अरबी में अलाइम, और अलामत ही की जमा उर्दू में जब की जाती है तो अलामतों और जुमले की तरतीब के एतबार से बाज़ दफ़ा उसे अलामतें कहते हैं। अलाइम को मामूलन पहले मरहले में तक़सीम किया जाता है हतमी और गैर हतमी। इसी तरीके से उमूमी अलामतें जो माशरे में ज़ाहिर होंगे, इसी तरह से किस्म है ऐसी अलामतें कि जिसका ताल्लुक़ ज़मीन व आसमान से हो, या वो अलामतें कि जिनके बारे में कहा जाए कुदरती अलामतें। इन्हीं अलामतों को फिर मज़ीद डिस्कस किया जा सकता है और तक़सीम किया जा सकता है मुख्तलिफ़ उन्वान से और मुख्तलिफ़ तक़सीम बंदियों के साथ। वो हम तदरीजन इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे, और पहले मरहले में इंशाअल्लाह एक और मौजू को भी डिस्कस करेंगे, और वो हैं उमूमी अलामतें, जिनके बारे में हमने पहले तवज्जो दिलाई कि मुमकिन है कि 100 साल 200 साल 250 साल तक ये सिलसिला चले। और कुछ अलामतें हैं हतमी जो ज़हूर से बिल्कुल कुछ दिन पहले की हैं। अब हम तवज्जो दिलाएं चंद ख़ास डेलिकेट मौज़ूआत की जानिब, और वो ये कि इस वक्त जो बाज़ अलामतें बज़ाहिर हमें लग रहा है कि ज़ाहिर हो रही है, तो हदफ क्या है इन अलामतों का, हमें क्यों मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने मुतवज्जे किया इन अलामतों के ज़रिए से। तो जवाब ये है कि इन अलामतों के ज़रिए से हम बेदार हों, अपने आप को तैयार करें, लेकिन हमें इजाज़त नहीं है तदबीक़ की। और तदबीक़ के माना क्या है, किसी अलामत के बारे में ये कहें कि ये अलामत इस वक्त वाक़े हो और अब इतने दिन के बाद ज़हूर होने वाला है, तो वक्त मुअय्यन करना किसी भी एतबार से जायज़ नहीं है। और वक्त के बारे में एक रिवायत जो इस वक्त आपके सामने पेश करें, गो के मुख्तलिफ़ रिवायात मौजूद हैं जो मासूम अलैहिस्सलाम से नक़ल हुई। उनमें से एक मशहूर और मारूफ़ रिवायत का हम आपके सामने ज़िक्र करते हैं, और इस रिवायत को पेश करने का हदफ यह है कि इस एक ही रिवायत में 3 दफ़ा इमाम मासूम ने फरमाया है, झूठ बोलते हैं वक्त मुअय्यन करने वाले, झूठ बोलते हैं वक्त मुअय्यन करने वाले, झूठ बोलते हैं वक्त मुअय्यन करने वाले, यानी कज़बल वक़ातून कज़बल वक़ातून कज़बल वक़ातून। ये रिवायत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से नक़ल हुई, और इसके रावी हैं जनाब फ़ुज़ैल। जनाब फ़ुज़ैल से ये रिवायत नक़ल हुई, और इस तरह से नक़ल हुई कि जनाब फ़ुज़ैल ने सअलहु, यानी जनाब फ़ुज़ैल ने सवाल किया इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से, हल हाज़ल अम्र वक़्तुन, आया इस अम्र यानी आपके आखिरी जानशीन और आपके खलीफा और कायम आले मोहम्मद के ज़हूर का कोई वक्त है। तो इमाम ने उन्हें जवाब दिया, कज़बल वक़ातून कज़बल वक़ातून कज़बल वक़ातून। इसी तरह से एक रिवायत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से नक़ल हुई, और आपने इरशाद फरमाया, नहनु अहलुल बैत ला नुवक्कित, हम अहले बैत ज़हूर का वक्त मुअय्यन नहीं करते, यानी ज़हूर का वक्त नहीं बताते। लेकिन इसके साथ साथ अलामतों की जानिब तवज्जो दिलाई, और अलामतें बयान करने का मकसद ये है कि मोमिनीन अपने आप को तैयार करें। तैयार करने का फ़ायदा क्या है, अगर तैयार हुए और ज़हूर हो गया तो भी कामयाब, और अगर तैयार हुए और ज़हूर नहीं हुआ तो भी कामयाब। हर सूरत में कामयाब वही है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बंदगी करता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बंदगी यानी इबादत ही के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को और जिनों को खल्क़ फरमाया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिनों और इंसानों को खल्क़ नहीं किया मगर ये कि वो मेरी इबादत करें। और इबादत का अगर खुलासा बयान किया जाए कि हर वो काम कि जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोका है उससे हम रुक जाएं, और हर वो काम कि जिसके अंजाम देने का हुक्म दिया है उसको अंजाम दें, और यही हमारी जिम्मेदारी है खुसूसन इस गैबत के ज़माने में। अब जैसा कि पहले भी आपके सामने हमने कुछ अक़साम को बयान किया कि जिनका ताल्लुक़ ज़हूर से है, और उसी के हवाले से कुछ हम और गुफ्तगू करें, मुख्तसर सा खुलासा बयान करें। जब कहा जाता है उमूमी अलामतें, तो हमने तवज्जो दिलाई कि उमूमी अलामतों के माना ये हैं कि मुमकिन है कि 100 साल 150 साल 200 साल तक अलामतों का सिलसिला चले, और इससे ज़्यादा भी चल सकता है। और इन्हीं उमूमी अलामतों में से कुछ अलामतें हैं आफाकी या कुदरती, यानी ज़मीन व आसमान से उसका ताल्लुक़ होगा, कुछ अलामतें ज़ाहिर होंगी
چاند و سورج سے اس کا کچھ تعلق ہوگا۔ یہ عمومی علامتیں مختلف اقسام کی ہیں، مثال کے طور پہ رشتہ داروں کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے، ماں باپ کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، آخر زمانے میں بچے کیسے ہوں گے عموماً، اسی طرح سے شوہر اور بیوی کے رابطے کے بارے میں، خواتین کے بارے میں، اور بادشاہوں کے بارے میں، حاکموں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، اور اسی طرح سے بعض بے راہ رویوں کے بارے میں، یعنی جنسی موضوعات کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، مساجد کے بارے میں۔ تو مختلف موضوعات ہیں کہ جنہیں ہم اگر کوئی تفصیل سے گفتگو ہوگی تو الگ نشست میں کریں گے، ورنہ بہت سارے موضوعات یعنی 10-15 علامتوں کو ممکن ہے کہ اس ایک لیکچر میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں۔ اور پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی، کچھ علامتیں ہیں کہ جنہیں کہا جاتا ہے حتمی، اور کچھ علامتیں غیر حتمی۔ غیر حتمی علامتوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے وہ واقع ہوں، اور ممکن ہے کہ وہ واقع نہ ہوں، اور ممکن ہے وہ کئی دفعہ واقع ہوں، کہ جس کی وجہ سے انسان تشخیص نہ دے سکے کہ یہی وہ علامت ہے یا کوئی اور علامت ہے، یعنی یہ وہی علامت ہے کہ جس کے بعد امام کا ظہور ہوگا، یا یہ کہ اس وقت ظہور نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ کہ جو ہم نے پہلے بھی مثال دی، مسجد کوفہ کی دیوار کا خراب ہونا، یہ پہلے بھی ہو چکی ہے، ابھی بھی ہوئی، ممکن ہے کہ اب ظہور ہو، اور ممکن ہے کہ دوبارہ خراب ہو اور پھر امام کا ظہور ہو۔ اسی طرح سے اور بعض علامتیں ہیں کہ جیسے کہ مصری اپنے حاکم کو قتل کریں گے، یہ قتل پہلے بھی ہو چکا ہے، اس صدی میں بھی ہوا، یعنی انوار السادات کا قتل، اور ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی ہو۔ اسی طرح عراق میں حالات کا خراب ہونا، یہ پہلے بھی ہوا مغلوں کے دور میں، یعنی جب منگولوں نے حملہ کیا، اور بعد میں بھی ہوا، خصوصاً کوفے کے مصائب۔ تو یہ وہ علامتیں ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ کئی دفعہ ہوں، اور مختلف افراد کو یہ سمجھا جائے، یا مختلف دفعہ جب یہ علامتیں ظاہر ہوں تو یہ سمجھا جائے کہ اب یہ علامت ظاہر ہو گئی۔ اسی طرح سے ایک ہماری تفصیل سے گفتگو، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی گفتگو کریں گے عبداللہ کے بارے میں۔ ممکن ہے کہ عبداللہ سے مراد یہ عبداللہ ہو جو سعودی عرب کا حاکم تھا، اور ممکن ہے کہ عبداللہ سے مراد عبداللہ کنگ آف جارڈن، اور ممکن ہے کوئی اور عبداللہ ہے۔ تطبیق کرنا جائز نہیں ہے کہ یہ عبداللہ ابن عبدالعزیز مرا ہے تو اب اس کے بعد ظہور ہوگا، تطبیق جائز نہیں ہے۔ یہ وہ کام ہے کہ جو بعض لوگوں نے کیا، انٹرنیٹ پہ بھی اس سے بہت زیادہ گفتگو ہے، ہم نے بھی عبداللہ کی موت کے بعد فوراً ایک لیکچر ڈالا اور اسی عنوان سے اس کو ڈسکس کیا، تطبیق نہ کریں۔ ممکن ہے کہ یہ وہ عبداللہ ہو تو بس ہمیں تیار ہونا چاہیے، اور ممکن ہے کہ یہ وہ عبداللہ نہ ہو، اور اگر ہم تیار ہو گئے تو بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ علامت حتمی وہ ہیں کہ یہ ظہور سے کچھ ہی دن پہلے ظاہر ہوں گی، اور انہیں ممکن ہے کہ پہچانا جا سکے، یا یہ کہ اچھے خاصے لوگ پہچان لیں، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان ایک علامت یا دو علامت کے ذریعے ممکن ہے نہ پہچانا جا سکے، لیکن اگر ایک دم سے بہت ساری علامتیں ظاہر ہوں حتمی تو اس وقت پہچانا جا سکے کہ اب امام کا ظہور ہونے والا ہے۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ علامتوں کے بعد بھی یہی کہا جائے گا کہ کیا وقت معین کرنا جائز نہیں ہے، تو کہا جائے گا کہ بالکل یہی، کہ اس وقت بھی یہ سوچا جائے گا کہ ممکن ہے کہ امام کا ظہور ابھی ہو، اور ممکن ہے کچھ اور دیر ہو جائے۔ حتمی علامتوں کے بارے میں توجہ رہے کہ حتمی علامتوں میں سے کچھ علامتیں مشہور ہیں اور جو مختلف روایات میں بیان ہوئیں، اور ان میں سے حتمی علامتیں جو ہیں ان میں جو روایات میں نقل ہوئی ہیں ان میں سے ایک ہے سفیانی، یعنی ابو سفیان کی نسل سے ہوگا یہ شخص، شام سے ظاہر ہوگا، اس کے بارے میں اگر زندگی رہی تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اسی طرح سے یمانی، کہ یمانی ایک سید ہوگا فرد، اور نیک اور صالح ہوگا، اور اس کا ظہور ہوگا یمن سے۔ اور اسی طرح سے ندائے آسمانی، یعنی صیحہ آسمانی، جس میں امام زمان علیہ السلام کی جانب دعوت دی جائے گی۔ اور پھر خسف بیدا، خسف بیدا، یعنی بیدا میں زمین کا دھس جانا۔ پانچویں علامت جو بعض روایات میں بیان ہوئی، یعنی 4 کے ساتھ پانچویں یہ ہے وَكَفٌ يَطْلَعُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ آسمان پہ ایک ہاتھ ظاہر ہوگا، یا بالفاظ دیگر ہاتھ سے زیادہ بہتر ترجمہ ہے آسمان پہ ایک پنجہ ظاہر ہوگا، کفن ایک ہتھیلی، ایک پنجہ ظاہر ہوگا۔ بعض جگہ اسی میں اضافہ کیا جاتا ہے نفس زکیہ کا قتل، یہ 6۔ اسی طرح سے بعض جگہ بیان ہوا طلوع الشمس من مغربہا، کہ سورج جہاں پر غروب ہوتا ہے وہاں سے سورج طلوع ہوگا۔ اور اسی طرح سے ایک حتمی علامت جو بعض روایت میں بیان ہوئی وہ ہے اختلاف بنی عباس، اختلاف بنی عباس، کہ بنی عباس میں اختلاف ہوگا۔ اب بنی عباس میں اختلاف ہوگا، جب اس کے بارے میں ڈسکشن کیا جائے تو ممکن ہے آپ کہیں اب تو بنی عباس کا دور ختم ہو چکا ہے، تو جواب یہ ہے کہ ان بنی عباس کا دور ختم ہو چکا ہے، لیکن روایتوں میں ہے کہ بنو عباس کی دوبارہ حکومت آئے گی، اور جب یہ حکومت آئے گی تو ایسا لگے گا جیسے کہ کبھی حکومت ختم ہوئی نہیں تھی۔ تو تاریخ جو روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ بنو عباس کی ظہور سے پہلے ایک الگ اور حکومت ہوگی۔ اب یہاں پر ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ آل سعود آیا بنو عباس ہیں، تو عام طور پہ جو خود ان کے یہاں تاریخ بیان ہوئی ہے کہ آل سعود بنو عباس میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ خیبر یا قینقاع کے
یہودیوں کی نسل میں سے، ان کا تعلق قریش سے نہیں ہے۔ اس وقت ایک حکومت کہ جو بنو عباس میں سے ہیں، اور ایک مشہور قول یہی ہے کہ یہ سادات ہیں لیکن فاطمی نہیں ہیں، یعنی نسل حضرت فاطمہ میں سے نہیں ہیں بلکہ یہ بنو عباس میں سے ہیں، تو کہا جا سکتا ہے وہ حکومت ہے اردن کی کہ جنہیں کہا جاتا ہے ہاشمی خاندان یا شریف خاندان، شریف مکہ کا خاندان۔ ممکن ہے کہ یہ مراد ہو۔ تو حتمی علامتیں بھی مختلف ہیں، انہیں ہم انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن اس وقت ہم نے فقط ایک ذکر کیا حتمی علامات کا۔ ان کے علاوہ جتنی بھی علامات ہیں کچھ ظہور سے پہلے کی ہیں بلا شک، جیسے کہ بارش کا ہونا، اور اسی طرح سے اور کچھ علامتیں ہیں، اور اسی طرح سے کچھ عمومی علامتیں ہیں۔ اب تطبیق کے حوالے سے ایک اور موضوع کو ہم ڈسکس کریں۔ مثال کے طور پر ایک کتاب ہے عدد القویہ۔ عدد القویہ کی کچھ روایات اور ڈسکشنز کو علامہ مجلسی نے بھی بحار الانوار میں نقل کیا ہے، اور عدد القویہ کے مصنف علامہ ہلی کے بڑے بھائی، علامہ ہلی کا نام تھا حسن بن یوسف ابن مطہر ہلی، اور عدد القویہ کے مؤلف ہیں علی بن یوسف بن مطہر ہلی، یعنی علامہ مجلسی کے بڑے بھائی۔ اس کتاب میں انہوں نے اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے کہ بعض علامتیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ظاہر ہو گئی ہیں، وہ کون سی علامتیں؟ اس جانب بھی توجہ رہے کہ ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ بعض علامتیں ممکن ہیں کئی دفعہ ہوں، اور یہ کئی دفعہ اسی لیے ہو رہی ہیں تاکہ لوگ تیار بھی رہیں، اور جو دشمن ہیں امام زمان علیہ السلام کے وہ بھی اپنی تیاری نہ کر سکیں، لیکن مومنین تیار رہیں۔ ان علامتوں میں سے وہ جو ان کی گفتگو ہے عدد القویہ میں، وہ فرماتے ہیں قد ظہر من العلامات عدد کثیر، کہ علامات میں سے بہت بڑی تعداد میں علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد کوفہ کا خراب ہونا، خراب حالت المسجد الکوفہ، قتل اہل مصر امیرہم، کہ اہل مصر نے اپنے امیر کو قتل کر دیا، زوال ملک بنی عباس علی ید رجل خرج علیہم من حیث بدأ ملکہ، کہ بنو عباس کو کی حکومت ختم ہو گئی ایک مرد کے ہاتھوں، ایک شخص کے ہاتھوں، اور اس طرح سے ختم ہوئی کہ جس طرح سے شروع ہوئی تھی۔ خراب الشامات، یعنی شامات، شامات سے کیا مراد؟ آج کل ان علاقوں میں اردن ہے، فلسطین ہے، لبنان ہے، اور خود شام، ان تمام علاقوں کو کہا جاتا تھا شامات۔ تو خراب الشامات، تو یہ شام پہلے بھی ایک دفعہ خراب ہو چکا ہے، اب اس وقت تو ظہور نہیں ہوا، لیکن ممکن ہے اب جو حالات ہیں ان کے بعد ظہور ہو، اور ممکن ہے کہ دوبارہ کبھی شام میں پرابلم ہو۔ انشاءاللہ جب شام والے موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے تو تفصیل سے شام کے حالات کو اور شام کے بارے میں جو روایات، البتہ سب روایات کو ڈسکس کریں تو بہت زیادہ اس میں تھکن ہو جائے، بہت زیادہ لوگ اس میں بور ہو جائیں گے۔ خاص روایات کو ہم ڈسکس کریں گے جو تمام روایتوں کا نچوڑ ہو، یا تمام روایتوں میں جو موضوع مشترک ہو۔ اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں وَمَدَّ الْجِسْرِ مِمَّا يَلِي الْكَرْخَ، یہ کرخ پہ پل بنایا جائے گا۔ اب یہ علامت پہلے ظاہر ہو چکی ہے، ممکن ہے کہ بعد میں بھی ظاہر ہو۔ پھر فرماتے ہیں ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، اور یہ ساری علامتیں ظاہر ہوئی ہیں بہت ہی مختصر سی مدت میں۔ اور اسی طرح سے انشقاق الفرات، فرات کہ فرات کا پانی پھیل جائے گا۔ وَيَصِلُ الْمَاءُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَىٰ أَزِفَةِ الْكُوفَةِ، اب یہ فرماتے ہیں کہ اب یہ ایک رہ گئی ہے کہ اس کا پانی انشاءاللہ نکلے گا اور پھیلے گا۔ تو فرات کا پانی نکل کے محلوں میں پھیلنا یہ خود ایک علامت ہے کہ کوفے میں پانی آئے گا، سیلاب آئے گا ظہور امام زمان علیہ السلام کی۔ لیکن یہ سیلاب بھی بلا شک پہلے آ چکا ہے، ممکن ہے کہ اب دوبارہ آئے۔ اب یہ اگر اب سیلاب آتا ہے ممکن ہے کہ اس کے بعد دوبارہ کبھی سیلاب آئے۔ تو ان روایات کو کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں حتمی نہیں کہا جا سکتا کہ اب فوراً ظہور ہونے والا ہے۔ اب ان چیزوں کو بیان کرنے کا ہدف کیا ہے؟ جو ہمارا پہلا موضوع تھا آج کی نشست کا، کہ وقت معین نہ کیا جائے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ہر نشست میں ہم توجہ دلائیں گے کہ تطبیق نہ کریں۔ تطبیق کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں شک آ جائے گا محمد والے محمد کی روایتوں کے بارے میں کہ کیا یہ روایتیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن اسی طرح سے تطبیق سے فی الحال تو محفل گرم ہو جاتی ہے کہ جی ظہور ہونے والا ہے، ظہور ہونے والا ہے، لیکن اگر ظہور ان چند سالوں میں نہیں ہوا تو بعض لوگ شک میں پڑ جائیں گے، اور تطبیق کی اجازت ہمیں معصومین علیہم السلام کی جانب سے نہیں ہے۔ انشاءاللہ اپنی اگلی نشست میں ہم جو گفتگو شروع کریں گے، اب تک ہماری گفتگو تھی مقدماتی، یعنی ایک پرولوگ کی صورت میں تھی، بعض ہم نے اہم موضوعات کو ڈسکس کیا۔ اب انشاءاللہ ہم خاص موضوعات کو ڈسکس کریں گے، اور اگلی نشست میں ان علامتوں کو بیان کریں گے کہ جن کا تعلق آسمان اور زمین یا بالفاظ دیگر قدرت کے کرشموں سے ہے، جو کائنات میں رد و بدل ہو رہا ہے، آسمان میں رد و بدل ہوگا، سمندروں میں رد و بدل ہوگا، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔